बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन व क़ाला अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिका बिही शैअन व ला यत्तख़िज़ बअज़ुना बअज़ा अरबाबा मिन दूनिल्लाह व इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। ऐ मेरे हबीब, आप फरमा दें कि अहल किताब आओ इस बात की तरफ कि जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, और वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और हम इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं बनाएगा। फिर अगर वो रूगर्दानी करें तो कह दो कि हम अल्लाह के मुती व फरमा बरदार हैं। इस वक्त मौजूद जो सोशल मीडिया पे और तमाम दुनिया की मीडिया पर डिस्कस हो रहा है वो है पोप फ्रांसिस का सफ़र इराक़ का, और वहाँ पर आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी से मुलाकात। अब इसको बाज़ दफ़ा लोग कुछ नेगेटिव ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है। तो साजिश तो किसी भी मुआहदे के पीछे, डीलिंग के पीछे, जंग के पीछे हो सकती है। इसी तरह से बाज़ दफ़ा बाज़ मुआहदात के बाद गलतफ़हमियाँ भी हो सकती हैं और वादा खिलाफियाँ भी हो सकती हैं, और इंसान धोखा भी खा सकता है, जैसे कि तमाम दुनिया के मुआहदात में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में अमन व अमान हो। तमाम अदियान का एहतराम है और हमें उन अदियान की ज़बान को समझना चाहिए। इसी तरह से तमाम मज़ाहिब इस्लामी का एहतराम है। तमाम मज़ाहिब इस्लामी मुसलमान हैं, चाहे देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, आखानी हों, बोरी हों, अबाज़ी हों, अलवी हों। मुसलमानों में खुसूसन हमें एहतमाम करना चाहिए इत्तेहाद का और वहदत का, लेकिन इस सूरत में नहीं कि इन लोगों ने अपनी टीमें बनाई हुई हों, एक को कत्ल करने के लिए और एक पीछे हमारी तकफीर करने के लिए, और सामने आकर इत्तेहाद की बात करें। बल्कि ये भी एक फ़ेयर तरीक़े से आएँ, और सबसे पहला काम जो है वो ये है कि किसी की भी जान न ली जाए और तकफीर न की जाए। कम से कम इतना ही जुर्रत से काम लें कि खून खराबे को हराम करार दें। तो सबसे पहले हम बताएं कि जब भी किसी दीन से कांटेक्ट हो तो हमें उनकी ज़बान समझनी चाहिए और उनके कलाम को, यानी उनके अक़ाइद को समझना चाहिए कि वो किस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं बुद्धिस्ट ऐसा नहीं सोचते, जैसा हम देखते हैं हिंदू ऐसा नहीं देखते। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर किस्म की सोच अलग होती है, और हर दीन और मज़हब में एक ही मुश्तरक लफ्ज़ होता है, लेकिन कलामी एतबार से, अक़ीदती एतबार से उनकी डेफिनेशन अलग होती है। अब पहली बात हम ये बताते चलें कि पोप का जो मकाम है वो हमारे मुज्तहिद या मर्जे जैसा नहीं है, बल्कि पोप का मकाम उनके इल्म कलाम के एतबार से, यानी ईसाइयों में नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक में, वो तकरीबन कहा जा सकता है कि हज़रत ईसा के जानशीन व खलीफा या इमाम के एतबार से है, और वो भी मासूम। क्योंकि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो जानशीन व खलीफा थे वो थे जनाब शमऊन सफ़ा, यानी जनाब हज़रत साइमन पीटर रज़वानुल्लाह ताला अलैह के, जो उनके हवारी भी थे, और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की नानी जनाब हज़रत शमऊन सफ़ा की नस्ल से हैं। ये मौज़ूम काफ़ी तफसील से पहले डिस्कस कर चुके, इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे। जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा और जानशीन थे जनाब हज़रत यूशा बिन नून, जशुआ द सन ऑफ नून। बस कहा जा सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खलीफा और जानशीन हज़रत जशुआ द सन ऑफ नून यानी यूशा बिन नून, हज़रत ईसा के खलीफा और जानशीन जनाब हज़रत शमून सफ़ा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन और खलीफा मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस ये जो सिलसिला है पोप्स का, ये 266 नंबर पे हैं, और इनमें जो पहले आते हैं इनके हिसाब से वो हैं जनाब हज़रत शमून सफ़ा, यानी जनाब हज़रत साइमन पीटर, जो हवारी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ये लोग कायल हैं अपने पोप्स की इस्मत के, और यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं पोप के मासूम होने को, और आमतौर पर इसे आप सर्च कर सकते हैं पापल इनफेलिबिलिटी के नाम से, कि पोप का मासूम होना। अलबत्ता ये मासूम होना किस सूरत में है, तो कहते हैं विद द असिस्टेंस ऑफ द होली घोस्ट, होली घोस्ट या होली स्पिरिट। अमेरिका में आमतौर पर होली घोस्ट कहा जाता है, लेकिन जो डिसेंट वर्ड है खुसूसन ब्रिटिशर जो यूज़ करते हैं और पुरानी किताबों में यूज़ होता है, ज़्यादा एहतराम वाला है, वो है होली स्पिरिट यानी रूहुल कुदस। अब उनके बारे में डिस्कशन है कि वह हज़रत जिब्राइल हैं या उनके अलावा। ये हम उनका अक़ीदा बयान कर रहे हैं, अपना अक़ीदा नहीं बयान कर रहे। साबक़ा नशिद में हमने बयान किया था कि पोप को ये सेंट और वलीउल्लाह समझते हैं। तो ये भी याद रहे कि सेंट के भी दो माने हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड में, खुसूसन रोमन कैथोलिक में। एक जर्नल मीनिंग्स हैं कि जिस तरह से हम किसी भी फ़र्द के लिए कहते हैं कि ये वलीउल्लाह हैं और अल्लाह के वली हैं अपने तमाम उलमा और मराजे के लिए, लेकिन कैथोलिक वर्ल्ड में
دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ان پوپ کو سینٹ بھی کہہ سکتے ہیں ولی اللہ اس معنی میں احترام کے عنوان سے، لیکن ایک ٹائٹل خاص ہوتا ہے کہ جو چرچ دیتا ہے اور خاص شرائط کے بعد دیتا ہے، اور کم از کم 2 یا 3 خاص شرائط کے ساتھ بقول ان کے معجزات دکھانے کے بعد، جیسا کہ مدر ٹریسا کو تقریباً ان کی وفات کے کافی سال کے بعد سینٹ کا مقام دیا گیا، اور آپ فالو کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کافی حضرات کے بارے میں بعد میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ سینٹ تھے۔ بس ان پوپ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے عرفی اعتبار سے سینٹ ہیں، اور ٹائٹل کے اعتبار سے ان کو ابھی وہ والا سینٹ والا ٹائٹل نہیں ملا ہے۔ تو یہ تو ایک واضح فرق ہے کہ یہ ہمارے مجتہد یا مرجع کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اعتبار سے ان کے امام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین، اور وہ بھی معصوم ان کے اعتبار سے۔ ہم جب ادیان سے ملیں تو ہمیں ان کے علم کلام اور ان کے عقائد اور ان کی گفتگو کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے کی کیا حیثیت ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہم سے کہ ہمارے مراجع سفر کیوں نہیں کرتے، تو جواب یہ ہے کہ ہر جگہ کا کلچر ہوتا ہے، اور ہمارے مراجع کے درمیان یہی ہے کہ وہ سفر نہیں کرتے۔ آج کل کے دور میں خصوصاً سفر نہیں کرتے سے کیا مراد ہے کہ حج اور زیارتوں پہ جاتے ہیں، لیکن آج کل ان کے لیے سفر جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، اور اتنی سیکیورٹی ان کو کوئی فراہم بھی نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے پاکستان کا سفر کیا تھا، لیکن اس وقت کہ جب وہ رئیس مملکت تھے، بعد میں انہوں نے بھی کوئی سفر ایران سے باہر نہیں کیا۔ اب یہ ایک ڈسکشن کہ ایک مرجع ہو، تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ جو روایات ہیں علماء کے بارے میں کہ ان کی جانب رجوع کرو، تو وہ بھی سب جمع کے صیغے ہیں العلماء۔ اسی طرح سے فرجعوا فی الی روات احادیثنا کہ ہمارے احادیث کے راویوں کی جانب رجوع کرو کہ جو اس سے نتیجے نکالتے ہوں۔ اسی طرح سے اما من کان من الفقہاء کہ فقہاء کی جانب رجوع کرو۔ اب ممکن ہے اس کے پیچھے خاص مصلحت ہو، اور ان مصلحتوں میں سے ممکن ہے کہ شاید ایک یہ مصلحت ہو کہ جب اتنے سارے مراجع ہوں گے تو انحراف کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ایک کو پاور دے دی جائے اور سب کے سب ان کے ہاتھ میں دے دیں اختیار، ممکن ہے کیونکہ ظاہر معصوم تو نہیں ہے، تو کوئی بڑی غلطی کا امکان ہو یا خدا نخواستہ انحراف کا امکان ہو۔ لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ خدا بہتر جانے، لیکن ائمہ نے جب بھی روایات بیان کی تو علماء، فقہاء اور روات احادیث جمع کے صیغے بیان کیے۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن عام طور پہ کیا جا رہا ہے جو ایک لامعنی اور عجیب سا ہے کہ وہ ایران کیوں نہیں گئے، تو یہاں پہ جواب یہ ہے کہ بھئی وہ اگر جائیں گے جب ان کو بلایا جائے گا، اب اگر ان کو بلایا جائے تو بعد میں یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ انہوں نے اس وقت قبول کیوں نہیں کیا، یا اس سال قبول کیوں نہیں کیا، یا اگلے سال قبول کیوں نہیں کیا۔ اب پہلا ایک موضوع ہم ڈسکس کریں، کیونکہ اس وقت کافی کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے اس ملاقات کے عنوان سے، لیکن ایک موضوع ہم ڈسکس کریں کہ انہوں نے جہاں آیت اللہ العظمیٰ سستانی سے ملاقات کی، اسے بعد میں ڈسکس کریں گے اور آغا سستانی نے کیا پیغام دیا اور پوپ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، لیکن پہلے ہم ڈسکس کریں کہ عراق کا ایک اہم ترین جو ستون ہے وہ ہے حشد الشعبی، جو آیت اللہ العظمیٰ سستانی کے فتوے سے بنی تھی۔ حشد الشعبی کے ابو مہندی تھے کہ جن کی شہادت ہوئی شہید قاسم سلیمانی کے ساتھ، اور اس وقت جو اس کے سربراہ ہیں وہ ہیں فالح الفیاض، اور پوپ نے فالح الفیاض سے بھی ملاقات کی، اور اسی حشد الشعبی کا ایک بریگیڈ ہے، اور اس بریگیڈ کا نام ہے بریگیڈ بیبلین بریگیڈ، کہ فارسی میں عام طور پہ کہا جاتا ہے تیپ بابلیون، اور عربی میں کہا جاتا ہے کتائب البابلیون او یا حرکت البابلیون، اور اس کے سربراہ کا نام ہے ریان الکلدانی۔ کلدانی عراق کے خاص عیسائی ہیں، لیکن وہ بھی پوپ کے پیروکار ہی ہیں۔ تو پوپ نے جب ان سے ملاقات کی تو ان کو اپنی تسبیح دی۔ اب فرض کریں کہ ہم کسی کو تسبیح دیتے ہیں، یعنی ہمارا کوئی شیعہ عالم تسبیح دیتا ہے کسی مجاہد کو، تو وہ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اسلحہ رکھ دو اور تسبیح پڑھنے لگو، یا قرآن دیتے ہیں تو کیا معنی ہے؟ تمہاری حفاظت ہو، تمہیں برکت ملے، تم اس قرآن پر چلو، تم اس قرآن کے سائے میں رہو، یا یہ مراد ہے قرآن پڑھو اسلحہ چھوڑ دو؟ لہٰذا اس وقت جو چیز ڈسکس کی جا رہی ہے ظاہراً بظاہر ہے کہ یہ مشکل کام تھا، اور اس کی وجہ سے پوپ کو شاید مشکلات ہوں، کیونکہ یہ جو ریان الکلدانی ہیں ان پر بھی پابندی ہے امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک میں، اور ان کو بھی ایز اے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، لیکن پوپ نے ان کو تسبیح دی۔ اب آپ کے سامنے مختلف تصاویر جو ہیں وہ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ کام کوئی اتنا سادہ سا کام نہیں تھا۔
اب یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ عرب جو عیسائی ہیں ان کا معاملہ اور یورپین کنٹری کا معاملہ ایک نہیں ہے. عرب عیسائی بھی یورپین کنٹری کی بہت ساری پالیسیز کے خلاف ہیں، اور خصوصاً وہ جانتے ہیں کہ ISIS کو سپورٹ کرنے والے یہی یورپین اور بہت سارے دیگر امریکہ وغیرہ کے ممالک تھے. اسی طرح سے ترکی تھے اور دیگر ممالک تھے. اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کے سامنے اب اس ویڈیو آ جائے گی کہ پوپ بھی اس ملاقات میں واضح اعتراض کر رہے ہیں یورپ والوں پہ کہ ان لوگوں نے اسلحہ کیوں دیا. Because he went to take upon himself the pain caused by war and terrorism. Ma la risposta alla guerra non è un'altra guerra. La risposta alle armi non sono altre armi. E io mi domandai chi vendeva le armi ai terroristi? Chi vende oggi? اب ہم بتاتے چلیں کہ اس فوج میں شیعہ ہیں، سنی ہیں، عیسائی ہیں، ایزدی ہیں اور اسی طرح سے سابعی بھی ہیں کہ جو عراق میں دین پایا جاتا ہے. اور یہ فوج بنی تھی آیت اللہ سیستانی کے حکم سے، اور ابھی بھی آغا سیستانی کی بہت زیادہ اطاعت کرتی ہے. اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ آغا سیستانی نے جن موضوعات کو ڈسکس کیا ان میں سے خدا پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، ادیان کا احترام ہے، ادیان کے اندر ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، دنیا میں عدل ہو، انصاف ہو، مظلوموں کا دفاع کیا جائے، آزادی ہونی چاہیے، دین کے نام پر اذیت نہ دی جائے، عراق سب کا ہے، دہشت گردوں کے جرائم کا ذکر کیا اور جنگوں کی زبان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈائلاگ پر آنا چاہیے. اسی طرح سے وہ ممالک کے جو اپنے ممالک کے فوائد کے لیے دوسروں پہ حملہ کرتے ہیں اس کی مذمت کی، اور خصوصاً آپ نے ایران یا یمن کے لیے نام لے کے، کیوں کہ آپ شیعہ ہیں اور در حقیقت ایران اور یمن جو ہے وہ خود آغا سیستانی سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ایران کے مسائل حل کرو یا یمن کے مسائل حل کرو، بلکہ آپ نے اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ ہمارے منطقے میں جو جنگیں ہیں اور ہمارے منطقے میں جو اس وقت حصار الاقتصادی ہے، ان کے عربی کے لیٹر میں ہے حصار الاقتصادی، فارسی کے لیٹر میں ہے محاصرہ اقتصادی، اور انگلش میں جو ہے وہی اکنامیکل سینکشنز کا ذکر ہے. لیکن جو سب سے بہتر انہوں نے کام انجام دیا اپنے پیغام میں، لیکن جب اہل سنت فلسطین کا ذکر آیا تو وہاں پر آپ نے نام لیا، اور عربی میں آپ نے واضح فرمایا جو ان کے پیغام میں ہے لا سیما الشعب الفلسطینی فی اراضی المحتلہ، اور فارسی کے پیغام میں آپ نے فرمایا محاصرہ اقتصادی، اور پھر اس کے بعد فرمایا جنگ خصوصاً ملت فلسطین در سرزمین اشغالی، اسپیشلی دا پیلسٹائنین پیپل ان دا آکوپائڈ ٹیریٹریز. اب اس ملاقات کے بارے میں بتائیں کہ ایک معاہدے کا امکان تھا کہ اس پر سائن کیے جائیں، اور ڈاکومنٹ آف دا ہیومن فرٹرنیٹی اس پر آغا سیستانی نے سائن نہیں کیا. یہ شاید اس وجہ سے کہ اس کا ایک UNSO بھی دخل رہا، اور بعض دفعہ ان چیزوں کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے اور ایک عام سی بات ہو جاتی. آغا سیستانی نے در حقیقت اپنے علم اور تقوی سے اور اپنی نورانیت سے اس محفل کو نورانی بنایا کہ اس کا بعد میں ذکر ہوگا، اور بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. اور یہاں پر بتاتے چلیں کہ اس محفل میں انہوں نے نہ تو حتیٰ اپنے صاحبزادوں کو آنے دیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ممکن ہے کسی اور طرف وہ ہوں لیکن ساتھ نہیں بٹھایا، حتیٰ جب پوپ سے بات ہوئی ہے تو اس وقت بھی سب کو ہٹا دیا تھا، اور ساتھ میں شرط لگائی تھی کہ عراقی گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی نہ ہو. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پوپ فرانسس نے واپسی پر کیا ڈسکشن کیا. Returning from Iraq on Monday, Pope Francis called his meeting with the Grand Ayatollah al-Sistani good for his soul. تو وہ تیزی سے بتاتے چلیں اور وہ چیز ذہن میں رہے کہ رومن کیتھولک پوپ کے الفاظ کو کن معنی میں لیتے ہیں. ان کے نزدیک وہ ایک عام عالم نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور خلیفہ ہیں، اور ایک طرح سے ان کے امام اور لیڈر ہیں. اور ہم پہلے بتا چکے کہ ان کا ڈسکس ہوتا ہے پیپل انفیلیبلٹی، یعنی پوپ کا معصوم ہونا. ایک موضوع جو خود ہم نے آج بعض علماء سے ڈسکس کیا وہ یہ کہ پوپ کے ڈسکشن کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی کارڈنل وغیرہ خود اپنے علمی طریقے سے ڈسکس کریں، کیونکہ ان کی زبان ہے اٹالین، اور وہ جو ان کی گفتگو ہے وہ اٹالین میں ہے، اور جو ورڈ انہوں نے یوز کیے ہیں
وہ عام طور پر ایک تو سادہ سے معنی بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں کلامی معنی بھی رکھتے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ بہتر بتائیں گے اور انہی کو زیادہ حق ہے، لہٰذا ہم سادے معنی بھی بتائیں گے اور ان کے کلامی معنی بھی بتائیں گے۔ تو یہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہے اس کو ہم ڈسکس کریں کہ انہوں نے کہا that meeting did my soul good, it is light. Bene all'anima questo incontro è una یہ دیدار میری روح کے لیے مفید تھا، یہ نور تھا یا نور ہے۔ اب یہ جملہ اس ملاقات کے لیے کہا یا خود آغا سیستانی کے لیے؟ اب جو بہت جگہ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ دونوں جس طرح سے بیٹھے تھے انتہائی احترام کے ساتھ بیٹھے تھے، جس طرح سے ایک بڑا چھوٹے کے سامنے بیٹھتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے انتہائی ادب سے بیٹھے۔ لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے کہ کبھی بھی کسی پوپ کا یہ منظر دیکھنے میں نہیں آیا کہ وہ کسی کو اتنی شدت سے دیکھ رہے ہوں اور خیرہ ہو کے دیکھ رہے ہوں اور ڈوب کے دیکھ رہے ہوں، کیونکہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں آ کے، اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں ویٹیکن میں جب جاتے ہیں، لیکن پوپ کسی کو دیکھیں اور اس طرح سے دیکھیں کہ پلک بھی نہیں جھپک رہی، وہ خیرہ ہو کے دیکھیں، یہ واقعاً ایک اہم خصوصیت تھی اس میٹنگ کی، اور اسی کی جانب پوپ فرانسس نے کہا کہ اٹ از لائٹ، اور یہ نور تھا یا نور ہے، اور اس کے بعد بار بار کہا کہ یہ بہت متواضع تھے اور بہت ہی میرا احترام کیا اور یہ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ البتہ یہاں پر یہ کہ جب سے آغا سیستانی گر گئے تھے اس کے بعد سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن پہلے کھڑے ہوتے تھے، لیکن اب واقعاً کیونکہ گر گئے تھے، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ان کو پہلے بتا دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود آغا سیستانی نے ان کا استقبال کیا اپنے دروازے پہ، کیونکہ ان کے لیے چلنا مشکل تھا بہت زیادہ، اور 2 دفعہ کھڑے ہوئے، اور یہ چیز ایسی تھی کہ ان کو بھی احساس تھا کہ جس کا ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آپریشن ہوا، 90 سال عمر ہے، وہ 2 دفعہ میرے احترام میں کھڑے ہوئے۔ اب جو ورڈ یوز کیا ان کے بارے میں اٹالین میں پروڈنسا، کہ انگلش میں عام طور پہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے پروڈنس، اور پروڈنس کے عام طور پہ معنی کیے جاتے ہیں صاحب حکمت، لیکن جب یہ پوپ استعمال کر رہے ہیں اور جب ان کے علم کلام میں یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے تو اس سے مراد ہو جاتی ہے حکمت عملی اور ساتھ ہی آئندہ بین، یعنی ان کی نگاہ بصیرت والی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آگے تک، تو یہ معنی بدل جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہ معنی بیان کر دیے، صحیح تفسیر واقعاً حق یہ ہے کہ جو اٹالین جاننے والا ہو اور کوئی کارڈینل کرے یا وہ خود کریں، لیکن ہم نے عام مفہوم اور ان کی کلامی مفاہیم دونوں بیان کر دیے۔ اسی طرح سے 2 دفعہ انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے un saggio، انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے سیج، اور سیج کے معنی بھی تقریباً وہی ہوتے ہیں، علم اور معرفت والا، اور اٹالین میں انہوں نے بار بار کہا ہے ساجو کا معنی ایک تو وہی ظاہری ہے ڈکشنری کے اعتبار سے کہ علم اور حکمت جس میں ہو، لیکن جب کلامی اور عرفانی اعتبار سے خود رومن کیتھولک میں دیکھا جاتا ہے جس میں علم اور حکمت ہو اور یہ دونوں ایک ہو چکی ہوں، ایک طرح سے ہوں۔ اسی طرح سے جو ان کا علم ہے، علم حضوری ہو، یعنی ایسا علم نہیں ہے کہ جو شک میں بدل جائے، یعنی یقین کی حد تک ہے، جسے ہم کہا جائے مثلا بہت ہی صاحب عرفان اور معرفت۔ اور پھر اسی طرح سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے ساجو، یعنی بہت ہی عدل اور انصاف کرنے والا، صاحب حکمت، اور جس میں علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے اور دور دیکھتا بھی ہے۔ یہاں پر ایک موضوع جو بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے کہ آپ 10 سال تک کسی سے نہیں ملے، تو پوپ نے جو بیان کیا وہ بالکل صحیح بیان کیا، یعنی 10 سال تک یورپ کے پولیٹیشین سے آپ نہیں ملے، کیونکہ وہ لوگ مس یوز کرنا چاہتے تھے، کبھی امریکہ والے کبھی دیگر لوگ، لیکن اس دوران آپ مسلسل ایران کے پولیٹیشین سے ملے، اور آپ کے سامنے اس وقت تصویریں آتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح سے UN کے بان کی مون سے ملے اور UN کے دیگر افراد سے ملے، اور یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہا۔ اسی طرح سے نبی برری صاحب سے ملے، تو وہ ملتے ہیں لیکن یہ دیکھ کے کہ یہ ملنا مس یوز نہ ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام ادیان کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے دین کا احترام اور
ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اسلامی ممالک میں مسلمان فرقوں کے علماء کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے اپنے ماننے والوں کو یہ واضح حکم دیں کہ قتل عام اور دہشت گری اور بربریت غلط ہے۔